मसीह यीशु में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आप सबको बड़ा दिन और नया साल मुबारक हो। फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम मुबारक मिनिस्ट्री की जानब से आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि 2013 आप सब के ख़ानदानों के लिए, कामकाज के लिए और शख्सी ज़िंदगी के लिए ताज़गी, खुशी, शादमानी का सबब बने। जय मसीह की। आज एक ख़ास बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे दिल पर बड़ा बोझ बन गई। सुबह सवेरे आज के दिन मेरा एक दोस्त मेरे साथ टेलीफोन पे मुखातब हुआ और उसने जैसे ही मुझे रस्मी तौर पर हेलो हाय किया तो मैंने भी रस्मी तौर पर उसे सलाम दुआ का जवाब दिया और साथ ही उसको कहा कि आपको बड़ा दिन मुबारक हो। तो उसने एकदम से मुझे कहा कि मैंने तो 3 साल से बड़ा दिन मनाना, क्रिसमस मनाना छोड़ दिया है। तो मुझे हैरत हुई कि ये तो एक बाइबल टीचर है और एक बड़े बाइबल कॉलेज में ये प्रोफेसर है, तो ये कह रहा है कि मैंने क्रिसमस को सेलिब्रेट करना छोड़ दिया, आखिर क्या वजह है। तो वो हमारी गुफ्तगू काफ़ी देर चलती रही। तो मैंने उसे कहा कि मेरे दोस्त, आखिर वजह क्या है कि आप कह रहे हो कि मैंने 25 दिसंबर को मनाना या क्रिसमस को मनाना या ईद उल वलादत को मनाना छोड़ दिया और वो भी बराबर 3 साल से। तो आखिर क्या ख्याल है, क्या इसके पीछे आपकी सोच है। तो कहने लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बिला वजह इस दिन को मना रहे हैं, जबकि 25 दिसंबर का तो कोई ख्याल नहीं, कोई पक्की बात नहीं। तो मैंने उसे कहा कि 25 दिसंबर का दिन अगर ख़ास बात नहीं तो लेकिन मुकर्रर तो हुआ और आलमगीर कलीसिया इसको वो मना रही है और तमाम मसीही लोग जो मसीह पर ईमान रखते हैं वो इसको मनाते हैं। और ये कोई निजात की बात नहीं है, ये एक यादगार है। और यादगारी के तल्लुक़ से ये मैं कहता हूँ कि एक मुक़द्दस महफ़िल है। जैसे योएल नबी की मार्फत 2 बाब की 15, 16, 17 आयत में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदा कहता है कि मुक़द्दस महफ़िल फराहम करो। तो मुक़द्दस महफ़िल की बात है, 25 दिसंबर की बात नहीं। अगर ये 26 हो, 24 हो, नवंबर हो या अगस्त हो या जनवरी हो, इसकी बात नहीं है। बात है कि तमाम बुजुर्गाने दीन, तमाम खुदा के खादम, आलमगीर कलीसिया इस चीज़ का फैसला किया है कि एक दिन मुकर्रर किया जाए जब पूरी कौम, मसीही कौम, आलमगीर कलीसिया इस दिन को मनाए। तो साल से इसको मनाया जा रहा है, इस मुक़द्दस महफ़िल को। आप इसको क्रिसमस ना कहो, आप इसको बड़ा दिन ना कहो, आप इसको वलादत मसीह ना कहो, सिर्फ ये कहो कि ये मुक़द्दस महफ़िल मसीहों की है जिस दिन मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, जिस दिन यहोशुआ इस दुनिया में हमारी निजात का बाब खोलने के लिए आए, क्योंकि निजात का बाब कोई खोल नहीं सका। तो कहने लगे हाँ ये बात है, लेकिन मैं नहीं इसको पसंद करता। मैंने कहा मेरे दोस्त, जहाँ से भी आपने ये बात सुनी है ये बड़ी ख़तरनाक है, ये किसी दुश्मन की बात है, ये किसी मुखालफीन ने ये शोशा छोड़ा हुआ है कि 25 दिसंबर को ना मनाया जाए। इसके पीछे अगर देखो तो तकरीबन 19-20 सच्चाइयाँ हैं जिस पर पानी फिर जाता है। और वो सच्चाइयों को अगर आप गौर से संजीदगी के साथ सामने रखेंगे तो आप समझोगे कि ये मुक़द्दस महफ़िल को मनाना, मुक़द्दस महफ़िल की अहमियत को दूसरों के सामने उजागर करना, दूसरों को इसको मानने की तलकीन करना, ये कितना ज़रूरी है। क्योंकि मसीह खुदावंद ने इस दूसरे लोगों के सामने कहने के तल्लुक़ से बात कही। लूका की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि जो आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, तो वो 25 दिसंबर की बात नहीं, वो कोई भी
दिन हो सकता है, लेकिन जब पूरी जो मसीह कौम है या पूरी दुनिया के क्रिश्चियन जो हैं या पूरी दुनिया के जो बिलीवर हैं, वो उन्होंने एक मुकद्दस महफिल का एक दिन का इयादा किया, मुकर्रर किया, जिसको हम 25 दिसंबर कहते हैं, तो वो कह लो कि वो दिन इकरार का दिन है, कि उस दिन हम इकरार करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए आया। 25 के दिन या इस मुकद्दस महफिल के दिन वो लोग भी इकरार करते हैं, वो लोग भी गवाही देते हैं जो साल हा साल कभी चर्च नहीं जाते, कभी उनका बाइबल के साथ ताल्लुक नहीं, कभी बाइबल को वो सामने नहीं रखते, लेकिन उस दिन वो भी नहा धो के नए कपड़े पहन के घर में कोई लाइट जलाते हैं, कोई केक काटता है, कोई पटाखे चलाता है, कोई कुछ करता है ताकि साबित करे कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मेरे लिए भी यहोशुआ इस दुनिया में आया, मेरे लिए भी वो मेरा मसीहा इस दुनिया में आया। अब ये गवाही का दिन काट दिया जाए और कहा जाए ये बेईमानी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा संजीदगी से गौर करने की बात है कि यशायाह की किताब उसका 43वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, मुझे याद दिला, हम आपस में बहस करें, मुझे याद दिला। खुदा का कलाम जो है ये एक आयत सिर्फ एक डायरेक्शन को नहीं वाज़े करती, बल्कि एक आयत कई चीज़ों को जाहिर करती है। पेशन गोइयों का काम, नबियों की बातें, फरिश्तों का इल्हाम, एक ही वक्त में बहुत सारे रंग, 7 का अदद जो बाइबल में कहा गया है या इब्रानी में जो है लफ्ज़ है उसका अदद 7 का है, तो उसके बारे में देखा जाता है कि कितना यहोवा का वो 7 कलर फुल मल्टी कलर जो है वो इस बात में आता है, जिसके बारे में कहा गया मेरे साथ बहस कर। इसको आप किसी तरह से भी जान सकते हैं कि मेरे साथ बहस कर, मेरे साथ बात कर, मेरे साथ बैठ, मेरे साथ रिफाकत रख कि तूने किस किस वक्त मुझे इज्जत दी, किस किस टाइम पे तूने मेरा जिक्र किया, किस टाइम पे तूने पूरी कौम के साथ मिलकर मेरी वाह वाह की और मेरे नाम को बड़ा ऊंचा किया। तो इस बात के लिए ये दिन, इसको भी इसी तौर पे भी माना जा सकता है। फिर गिनती की किताब उसका 15वां बाब और उसकी आयत है 13 से 15 तक पढ़ें, तो वहां पर लिखा है कि राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानी। ये जो राहत अंगेज है, राहत का मतलब है खुशी, अंगेज पंचाना, खुशी पंचाने की ईद, राहत अंगेज खुशबू, वो खुशबू, वो खुशी की खुशबू जो है जिससे खुदा को वो खुदा की मुकर्ररा ईद नहीं थी, वो मुकर्ररा ईदों में शामिल नहीं, राहत अंगेज खुशबू चलती ही रहती है। वो खुशबू कुर्बानगाह से नहीं बल्कि वो बखूरदान से उठती रहती है, वो होंठों का शुक्राना है, वो ईदों की बात नहीं, वो बल्कि वो है जो दिल की खुशी से बयान किया जाता है। तो चलो इसको ऐसे ही समझ लो कि ये जो 25 का दिन कैथोलिक की तरफ से या पूरी आलमगीर कलीसिया की तरफ से या मसीहों की तरफ से या जो लीडरान हैं उनकी तरफ से मुकर्रर किया गया, तो इसके आगे लिखा है गिनती की किताब उसका 30वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, अपनी मुकर्रर की जो हमने खुद ईदें मुकर्रर की हैं, लिखा है उसको मान, और अगर वो ना मानेगा तो ये गुनाह है क्योंकि तूने खुद मुकर्रर की, ये तूने खुद मुकर्रर की। और खुदा एक्सपेक्ट करता है, खुदा तवक्को रखता है, खुदा चाहता है, खुदा आपको इस दिन की अज़ाफ़ी बरकतें देना चाहता है। तो अगर आप ये कह दें कि नहीं ये मनाना ज़रूरी नहीं, अच्छा अगर ये मनाना ज़रूरी नहीं तो क्यों नहीं मनाना ज़रूरी? हमने तो पहले सच्चे दिल से तो खुशी के साथ महफिल का एहतमाम किया, आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ बच्चों, गलियों में चलें, गीत गाएं और चरागां करें और लोगों को इस बात के लिए आगाह करें, लोगों को गवाही दें कि आज मेरा यहोशुआ, आज मेरा यस्सु, आज मेरा मसीहा इस दुनिया में आ गया ताकि मैं बच जाऊं। तो इसका
اب دوسرے ایمانداروں نے یہ کہنا شروع کر دیا، میں نہیں کہتا کہ وہ ایماندار نہیں، شاید ان کو شیطان نے اپنے کنٹرول میں کر لیا تاکہ دوسرے خدا کے لوگوں کو ورگ لگا کر، دوسرے خدا کے لوگوں کو پریشان کر کے اس سچائی پر پردہ ڈالا جائے، کیونکہ خدا کے لوگوں کے اندر بھی شیطان کام کرتا ہے۔ اس کا ثبوت آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں پطرس یسوع کو کتنے بڑے القاب دیتا ہے، تو جو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور آگے کہتا ہے خدا نہ کرے کہ یہ ایسی گھڑی تجھ پر آئے۔ تو مسیح نے کہا اے شیطان دور ہو، ہے وہ یسوع کا شاگرد، رہتا وہ یہوشوا کے ساتھ ہے، اور ایک دم سے آواز وہ کسی اور کی بول رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ پہلا سلاطین اس کا 13واں باب اس کی 11ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر 2 نبیوں کا ذکر ہے۔ وہاں جو 13واں باب آپ اس کو سٹڈی کریں، اس کو پڑھیں تو وہاں پر 2 نبیوں کا ذکر ہے۔ ایک نبی کو خدا نے کہا کہ تو جا اور یہ جا کے بادشاہ کو کہہ دے تو نے کھانا نہیں راستے میں، کسی کو سلام نہیں کرنا، کسی سے پانی نہیں پینا۔ اور دوسرے نبی کو شیطان نے اس طرح سے چکر دیا کہ وہ ایک دم سے اس نے اس کو کہا، اس نبی کو کہ دیکھ مجھے بھی خدا نے کہا ہے کہ تو آ میرے گھر میں آ اور کھانا کھا لے، میرے ساتھ بیٹھ آرام کر۔ مقصد تھا کہ خدا نے اس کو کہا ہے کہ اگر تو نے راستے میں کسی سے کھایا ملا بیٹھا تو تو مرے گا۔ اب دوسرے نبی کو شیطان نے اس چکر میں اپنے ہاتھ میں پھنسا لیا، اپنے ہاتھ میں قابو کر لیا کہ اب تو اس کو خدا کے بندے کو اس طرح کا ورگ لگا کہ یہ شک میں پڑ جائے، اور جب وہ شک میں پڑ جائے گا تو بعد میں یقیناً مرے گا، تو مرے گا کیونکہ تو میرے ہاتھ شیطان کے ہاتھ میں چلا گیا، اور وہ مرے گا کیونکہ اس نے تیری بات مان لی۔ اب اس سچائی کو اگر ہم اس مقدس محفل کو سیلیبریٹ نہ کریں، مقدس محفل کا چرچا دوسروں میں نہ کریں، چراغاں نہ کریں، دھوم نہ مچائیں، تو خدا کہتا ہے اگر تیری قائم کی ہوئی عید تو نے نہ منائی تو تو مرے گا، یہ تیرے لیے گناہ ہے۔ اور پھر کیونکہ خدا نے نہیں مقرر کیا، ہم نے خود مقرر کیا، اور جو ہم نے مقرر کیا یا ہمارے لیڈران نے مقرر کیا، مقدسین نے مقرر کیا، خدا نے اس پر مہر کر دی۔ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں حاضر ہوں۔ انہوں نے یسوع کی عظمت کے لیے، یسوع کی پیدائش کے لیے، یسوع کے اس دنیا میں آنے کا دن مقرر کیا۔ دن کوئی بھی اس خدا کا تو پیدائش کا دن نہیں ہوتا، لیکن اس نے جب جسم اختیار کیا تو اس کی پیدائش کا دن مقرر ہونا لازم تھا، اور جب لازم تھا تو پھر ہی پہلے دن مقرر ہو تو پھر اسی سے 8 دن مقرر ہوں گے۔ کیا 8 دن کے بعد اس کا ختنہ کیا گیا؟ جب دن ہی نہیں مقرر ہوا تو اس کا مطلب ہے اس کا ختنہ بھی نہیں ہوا، اور جب دن ہی مقرر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے 12 سال کا جب ہوا تو اس نے یہودیوں کو جو جواب دیے وہ بھی نہیں ہوئے، اور جب وہ دن بھی مقرر نہیں ہوا تو 2.5 سال کے یا 2 سال کے یا چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا، وہ بھی نہیں ہوا۔ جب دن ہی مقرر نہیں تو یہودیوں کے جو بادشاہوں کے بادشاہ، ہم مسیح کو کہتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جو مجوسی آئے، مجوسیوں نے آ کے اس کو جو نذرانے دیے، سونا، لوبان اور مور، وہ بھی ہم ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو پیدا ہوا تو پھر وہ اس کو سجدہ کیا۔ کوئی بھی دن ہے وہ پیدا ہوا، لیکن صاحب نے ایک دن مقرر کر لیا جس دن ہم اکٹھے ہوں۔ اس لیے میرے دوستوں تھوڑے الرٹ رہیں، ہوشیار رہیں کہ کہیں کوئی ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے لیڈران شیطان کے ہاتھ میں تو نہیں آ گئے، تاکہ 19 سچائیوں کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ جب یہ دن مقرر نہ کیا، نہ ہم سیلیبریٹ کریں گے، نہ لوگوں کو بتائیں گے، تو اس کے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ اس کو حوالے اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، اگر حوالے چاہیے تو میرا ایڈریس ہے، اس ایڈریس پہ آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں پورے طور پر اس کی سٹڈی آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ میں خدا کا خادم ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کا بھائی ہوں، تو اس پر مجھے فکر مندی ہے کہ ہم کہیں وہ سلاطین والے 2 نبیوں کی طرح، دونوں خدا کے لوگ تھے، دونوں خدا کے بندے تھے، دونوں نبی تھے، لیکن دونوں ہی شیطان کے ہاتھ میں آ گئے۔ ایک خدا کی تابعداری کرتا ہوا ہے، ورگ لگایا گیا، ایک خدا کا نبی ہے جو شیطان کے ہاتھ میں آ کر دوسرے کو ورگ لگا رہا ہے، اور دونوں کا مذاق بن گیا۔
ایک مر گیا اور دوسرا جھوٹا ٹھہرا، وہ خدا کے سامنے گناہگار کرتا ہوا ہے، ورگ لگایا گیا۔ ایک خدا کا نبی ہے جو شیطان کے ہاتھ میں آ کر دوسرے کو ورگ لگا رہا ہے اور دونوں کا مذاق بن گیا، ایک مر گیا اور دوسرا جھوٹا ٹھہرا، وہ خدا کے سامنے گناہگار بن گیا۔ اب ہم کس طرح سے، میں اس بات کو تھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اگر ہم اس کو نہ منائیں، اور کون ہے جو کہتا نہ مانوں، تو کتنی اس کی یہ کتنی بدعت، کس طرح کی بدعت، کتنی بری چیز، کتنا برا ڈینجرس زہر ہے جو انجیکٹ کر رہا ہے کہ سلولی جس طرح ایک دفعہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، اس نے کہا کہ اگر تم یہ ثابت کر دو کہ جو مسیحی ہیں وہ مان جائیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا، تو یہ آپ سمجھ لو کہ آپ نے مسیحیت کی صف لپیٹ دی، مسیحیت ختم ہو گئی۔ جب مسیح جی نہیں اٹھا تو ہم کس کا انتظار کرتے ہیں؟ اسی طرح یہ دوسرا کوئی ٹیکہ ہے، یہ دوسرا کوئی زہر ہے، یہ دوسرا کوئی وائرس ہے، یہ دوسرا کوئی ایسا مخالف ہے جو شیطان کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اور جس کا اثر، جس کا وائرس، جس کا جراثیم تمام مقدسین میں اور ان کی نیو جنریشن میں جو اثر کر رہا ہے، تاکہ آہستہ آہستہ یہ سچائیاں جو ہیں وہ ڈم ہو جائیں، اور ایک وقت آ جائے گا کہ یہ فیری ٹیل ہو جائے گا، یہ من گھڑت کہانی بن جائے گی۔ یار جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو کب اس کا ختنہ ہوا؟ جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا کون آیا اس کو سجدہ کرنے کے لیے؟ جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو کیوں یروشلم کے لوگ پریشان ہو گئے؟ جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا کیوں ہیرودیس نے اتنے بچوں کو مروا دیا؟ جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو کیوں اس کو وہ ایجپٹ کو یوسف لے کر اپنی بیوی مریم کو چلا گیا؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو ذرا میں نے یہ لکھا ہے، میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات جو ہے، پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ نہ مانا جائے، یہ کسی کی شرارت ہے، یہ شیطان کی بات ہے، یہ اس کے کرندوں کی بات ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ نہ مانا جائے، کیونکہ جو مجوسی تھے، جو مجیشین تھے، جو علم فلکیات رکھنے والے تھے، جو بلیور نہیں تھے لیکن عالم تھے، حکیم تھے، وائز تھے، انہوں نے اس بات کو تحقیق کیا اور وہ سونا لے کر آئے اور وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور آ کے جب وہ اس ستارے کی رہنمائی میں آئے تو جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو ستارہ بھی نہیں تھا، جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو مجوسی آئے بھی نہیں، اور وہ اگر آئے ہیں تو یہ بات ہے کہ انہوں نے آ کے یروشلم میں پتا کیا کہ وہ بچہ کہاں پہ ہے، جن کی آواز سے ہیرودیس بادشاہ بھی ڈر گیا۔ یہ آپ سارا قصہ جانتے ہیں، سارے بات جانتے ہیں کہ یہ الہام میں کیا ہے اور کلام میں کیا ہے۔ بادشاہ ڈر گیا، اس کے لوگ ڈر گئے، اس کے جو یہودی عالم تھے وہ ڈر گئے۔ اب وہ یہودی عالم جو ہے وہ تحقیق کر رہے ہیں کہ کس مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ تو یہ کہا جائے کہ کہاں ہونی چاہیے کہاں، تو اس کا مطلب نبی کی جو نبیوں نے، انبیاء اصغر، انبیاء اکبر میں جو خدا کے روح نے بات ڈالی اور انہوں نے وہ الہام کے طور پہ لکھا، ہمارے لیے قلم بند کیا، وہ بھی ڈم ہو جائے، وہ بھی رہ جائے۔ اور پھر وہ جو مجوسی جب انہوں نے سونا پیش کیا تو وہ اس وجہ سے ہم یسوع کو بادشاہوں کا بادشاہ مانتے ہیں، کیونکہ وہ کنگ تھے۔ اور پرانے دور میں، پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ تھا، بادشاہ کو ایک جنگجو ہونا چاہیے تھا، بادشاہ کو علم فلکیات کا ہونا چاہیے تھا، بادشاہ کو جو ہے وہ ہر طرح سے دوسروں سے زیادہ سپیریئر ہونا چاہیے تھا، دوسروں سے زیادہ عالم ہونا چاہیے تھا۔ تو جب اس طرح کے بادشاہ آئے اور انہوں نے آ کے یسوع مسیح کو سونا پیش کیا، یسوع مسیح کے سامنے نذرانہ رکھا اور یہوشوا کو سجدہ کیا، اس کا مطلب ہے کہ ہی از اے کنگ آف کنگ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اگر ہم اس کے دن کو نہیں مناتے، اس کی پیدائش کو نہیں مناتے، چلو ہم کہتے ہیں ہم 25 کو نہیں مناتے، تو کب منائیں؟ نہ منائیں، یہی بات ہے نا کہ 25 نہ مناؤ۔ اچھا جی آپ بتا دو کون سا منائیں؟ نہیں منانا ہی نہیں چاہیے۔ بھائی غور کرو، تم کہاں پہ ہو؟ نہ مناؤ تو اس کو بادشاہوں کا بادشاہ بھی نہیں منا سکتے نا۔ پھر دوسری بات میں اس کو
جو لبان پیش کیا گیا. جو لبان ہے وہ مسیح کو جو ہائی پریسٹ بیان کرتا ہے, سردار کہن پیش کرتا ہے. اور اگر وہ سردار کہن نہیں تو پوری قربانی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ لبان والی بات بھی چھوڑ دو, کیونکہ پیدائش نہیں مانیں گے تو لبان کب نظر ہوا؟ جب نظر نہیں تو وہ الہام کو بھی نہیں مانیں گے کہ وہ سردار کہن ہے ہمارے لیے نجات کو کمپلیٹ کرنے والا ہے. اور پھر اسی پہلی بات میں ابھی پیدائش پہ کہ اس کو مر پیش کیا گیا جو کفن دفن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, جس کا مطلب ہے وہ مرے گا لیکن سڑے گا نہیں. جیسے کہ داؤد نے اپنے زبوروں میں کہا کہ اس کے سڑنے کی نوبت نہ پہنچی. تو اس کا مطلب ہے جی اٹھنے کی بات ہے. اگر ہم مسیح کے پیدا ہونے کے دن کو نہیں مانتے تو اس کے جی اٹھنے کے دن کو بھی نہیں مان سکتے. وہ بھی ہوا کی باتیں ہیں, وہ بھی ادھر ادھر کی باتیں ہیں. یہ کیسی پلاننگ ہے کہ 25 کو تو ختم کرو, اس کے پیدائش کے دن کو تو ختم کرو, اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ کسی کی یہ بات بیان کی جائے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا. اور نبیوں کی باتیں جتنی پرانے عہد نامہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی نبوتیں تھیں, جتنا الہام تھا, اس پر بھی لائن لگ جاتی ہے, اس پر بھی لکیر پھر جاتی ہے. اور پھر جب یسوع مسیح کہ وہ رومیوں کی تاریخ ہے 25 دسمبر جو مقرر کیا گیا, یا اس کی پیدائش کا دن جو مقرر کیا گیا, رومی حکومت اس وقت سپر پاور تھی. اور اس وقت جو ہیرودیس نے وہ بچوں کو مروایا تو وہ اس وقت کی بات ہے کہ ہیرودیس جو ہے وہ تاریخ لکھی جاتی تھی, وہ کوئی محلے کی بات نہیں. آج کل تو محلے کی باتوں کو بھی اخباروں میں لکھا جاتا ہے, آج کل تو ان کو بھی کوریج دی جاتی ہے. تو اس وقت وہ بادشاہ کی بات ہے, اس میں وہ تاریخ دان بیٹھے ہوتے تھے پاس, وہ لکھتے تھے. اور جب وہ بڑی خون ریزی ہوئی معصوم بچوں کے ساتھ تو کیا وہ ڈیٹ لکھی نہ گئی, وہ تاریخ لکھی نہ گئی؟ یہ کوئی محلے کی بات نہیں, یہ کسی گاؤں کی بات نہیں, ان پڑھوں کی محفل کی بات نہیں, یہ بادشاہوں کی بات ہے. پھر اگر وہ خون ریزی نہیں ہوئی تو پھر یسوع کو اور مریم کو لے کر یوسف مصر میں نہیں گیا. اور جب مصر میں گیا, اگر مصر میں نہیں گیا تو وہ جو خدا نے اپنے نبی کی معرفت کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلا لیا, تو جب وہ گیا ہی نہیں تو کس طرح بلا؟ اس کا مطلب ہے خدا کی اس بات پر بھی لائن لگ گئی. اچھا, فرشتوں نے پیغام دیا گڈریوں کو, چرواہوں کو, اور بڑا پیغام دیا, عالم بالا پر ہوشنا اور زمین پر صلح ان سے جن سے خدا راضی ہے. اس کا مطلب ہے نہ عالم بالا پر ہوشنا ہوئی, نہ وہ خوشی کے نعرے مارے گئے. یہ فرشتوں کا پیغام بھی جھوٹا نکلا, کیونکہ پیدا ہونے کی تو بات ہی نہیں. کب پیدا ہوا, کب گڈریے آئے, کب کسی نے یہ فرشتوں کے بھی پیغام پہنچانے کی بات, فرشتوں کا پیغام سننا, فرشتوں کی باتوں کو ماننا, اس پر بھی لائن پھیر دی گئی. پھر یہ ثابت کیا جائے کہ مسیح کے لوگ پیدائش کے دن سے ہی کتنے مخالفین تھے, اس پہ بھی لائن پھر جائے گی. کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہیرودیس کا ظالم ہونا یا اس کے ظلم کی جو پہچان ہوتی ہے وہ ان معصوم بچوں کا قتل ہے. اگر یہ مسیح کی ولادت کے دن کو منانا بند کیا جائے تو پیچھے ہاتھ ان کا ہے جن کے اوپر سے پردہ اٹھ رہا ہے کہ یہ لوگ کتنے ظالم تھے, یہ کس طرح کی حیوانی قوت والے لوگ تھے, کس طرح کے سائیکو تھے, کس طرح سے یہ کمزور دماغ کے تھے کہ انہوں نے مسیح کی پیدائش پر کتنی مخالفت کی. اصل میں اس بات پر پردہ ڈالا جا رہا ہے. اور پھر آگے کیا ہے کہ یوسف جو ہے وہ فرشتہ اس کو آگاہ کرتا ہے, اور فرشتہ جو ہے وہ یوسف کو کہتا ہے اس بچے کو لے کر تو مصر کو چلا جا. اگر پیدا ہی نہیں ہوا تو بچہ, کون سا بچہ, کون اس کو لے کے گیا؟ فرشتے کی بات بھی, الہام کی بات بھی. سمجھ لو کہ الہام پر پکے طور پہ مہر لگ گئی کہ یہ کچھ بھی نہیں.
اور اگر وہ مصر کو نہیں گیا، مصر کے بعد پھر واپس نہیں آیا، اور اس کے بعد ہیرودیس پھر ڈر گیا. ہیرودیس ڈرنے والا نہیں ہے، یہ یوسف ڈر گیا. لکھا ہے کہ فرشتے نے اس کو بتایا، کیونکہ یوسف لے جانا چاہتا تھا یروشلم میں، اور جب اس نے سنا کہ ابھی تک وہ ہے تو وہ ڈر گیا، اور وہ بچے کو اور اس کی ماں کو لے کر ناصرت میں چلا گیا، جس کے بارے میں بائبل میں لکھا کہ وہ ناصری کہلائے گا. اگر وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو وہ مصر کیسے گیا؟ جب مصر میں نہیں گیا تو پھر وہ ناصرت میں کیسے چلا گیا؟ اگر وہ ناصرت میں نہیں ہے تو پھر وہ ناصری کیسے کہلایا؟ یہ تمام باتوں کا ایک لنک ہے، اور اس کے پیچھے جو بات برابر چل رہی ہے وہ ہے بائبل کو جھوٹا ٹھہرانا، خدا کے الہام پر کیچڑ اچھالنا. کیونکہ دانیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ 62 ہفتوں کے بعد ممسوح قتل کیا جائے گا. جب وہ پیدا نہیں ہوا تو اس کے 62 ہفتے آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ یسوع مسیح نے کہا آج اگر یہ چپ رہے، یہودیوں نے کہا کہ سارے بچے سب لوگ شور مچا رہے ہیں تو ان کو کہو کہ چپ ہو جائیں. تو یسوع مسیح نے کہا اگر آج یہ خاموش ہوئے تو پتھر چلا اٹھیں گے، کیونکہ اس دن وہ 62واں ہفتہ پورا ہونے کو تھا. وہ ہفتہ مسیح کا تھا، وہ ہفتے کو اسی دن سے پکڑا جانے کو تھا. وہ تو کیوں یہ کہا گیا کہ تاریخ کو نہ مانا جائے؟ کیونکہ تاریخ کو نہیں مانا جائے گا تو 62 ہفتوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، اور مسیح کی زندگی، مسیح کی پیدائش کا سلسلہ سارے کا سارا ایک خیالی پریوں کی کہانیوں والی بات بن جائے گی. اور جب پریوں کی کہانیوں والی بات بن گئی تو یہ ذرا اندازہ کرو، آج بھی کوئی کتاب، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی واقعہ، اس کی تاریخ ختم کر دو تو وہ سمجھ لو کہ قصہ تمام ہو گیا. وہ تاریخ اگر ختم کر دی، تاریخ جو ہے وہی مسیحت کی جڑ ہے. تاریخ سے ہی جس تاریخ سچائی کو ثابت کرتی ہے. اور رومی حکومت اس وقت کی سپر پاور تھی، اور رومی حکومت سپر پاور تھی، اور مسیح کا جو سارا جو عمل دخل ہے، جو اس کی قربانی کا، اس کے قتل کا، اس کے مارے جانے کا، اس کے پیدا ہونے کا، صلیب پر چڑھائے جانے کا، مردوں میں سے جی اٹھنے کا، یہ سارے کا سارا عمل دخل تاریخ پر ہے. اور جس تاریخ کے پیچھے رومی حکومت ہے، اور رومی حکومت کے پیچھے ان کا مذہب نہیں ہے، کیونکہ وہ مذہب کو جاننے والے نہیں تھے. ان کا ایک اپنا مذہب تھا، وہ یہودی نہیں تھے. اس لیے انہوں نے یہودی نہ ہونے کے سبب سے، اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے سبب سے یہ تمام واقعات لکھے. کیونکہ مسیح کا نبی کے طور پہ لکھا نہیں گیا، مسیح کا ایک باغی کے طور پہ لکھا جا رہا تھا. اور آج بھی جو باغی ہوتے ہیں، جیسے بن لادن کی باتیں ہیں، جیسے اور لوگوں کے جو حکومتوں کے خلاف ہیں، ان کے وہ باغی طور پر باغیانہ رویے کی تاریخ لکھی جاتی ہے، اور ان کو لازمی طور پہ لکھا جانا چاہیے تھا تاکہ لکھ کر بتایا جائے فلاں کے دور میں فلاں وقت ایسا ہوا، آئندہ سے الرٹ رہو تاکہ ایسے لوگ دوبارہ پیدا نہ ہوں، ایسے لوگ دوبارہ سے رونما نہ ہوں، ایسے لوگ دوبارہ سے ابتری پیدا کرنے والے نہ ہوں. تو اس لیے میرے دوستو، ٹائم جو ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. ٹائم بار بار اس بات کی آگاہی دیتا ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، ہم ہر کسی کی باتوں میں نہ پھنس جائیں. جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں جنہیں لایا گلی او دے نال ٹر چلے. جس نے بات کی اتنے سالوں سے منا رہے ہیں، آج بھائی وہ کہہ رہا ہے نہ مناؤ. اچھا بھائی جی بتائیے کیوں نہ منائیں؟ اس میں تیرا مفاد کیا ہے؟ اس میں تیری حکمت کیا ہے؟ اس میں تیرا کیا شعور ہے؟ اس میں کیا تیری عقل ہے؟ تو یہ جو 22 سچائیوں پر تو پانی پھیرنا چاہتا ہے، اس میں تیرا کیا لوبھ ہے؟ اس میں تیرا کیا منافع ہے؟ اس میں تیرا کیا لالچ ہے؟ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ دیکھ کہ یہودی روایت اور جو دنیا کے وائز لوگ تھے جن کی حکومتیں نکلی، تحقیق کی گئی، یہ خدا کا کلام جو ہے یہ بذات خود ایک معجزہ ہے. خدا کا کلام بذات خود ایک سچائی ہے. اگر ہے
خدا کا کلام بذات خود ایک سچائی ہے. اگر مسیح کی پیدائش کا اس میں سے ذکر نکال دیا جائے تو اندازہ کرو کہ 22 پوائنٹ ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر مسیح کی پیدائش کا ختم کر دیا جائے تو اس کو کس کو پکڑ کے لائے تھے, کس کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا, کہاں پر وہ گیا. اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے, بہت قربت چاہیے, بڑی فرینکنس چاہیے, بڑے ایک دوسرے کے ساتھ فری ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس پر بحث کریں, اس پر بات کریں, بیٹھیں, سوچیں اور پھر اس کو اتنا زیادہ منائیں کہ جو نہیں مانتے وہ شرم آئے ان کو کہ ان کی یہ پالیسی کو, ان کی اس بات کو, ان کی اس سوچ کو عقل مندوں نے سمجھ لیا ہے. یسوع مسیح نے ایک دم سے جواب دیا پطرس کو, اے شیطان دور ہو. جو مسیح کے ہیں ان کے اندر مسیح کا روح ہے, اور جن کے اندر مسیح کا روح ہے وہ ایک دم سے اس بات کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں. ایک دم سے ان کا منہ بند کرنا چاہیے. اگر آج منہ بند نہ کیا گیا, آج ان لوگوں پر ثابت نہ کیا گیا کہ تم جو یہ جو سلو پوائزن مسیحت میں انجیکٹ کر رہے ہو, یہ تمہاری سیاست, تمہاری عقل, تمہاری بیوقوفی کو ہم سمجھ چکے ہیں. کیونکہ مسیح کسی بچے کے, کسی بادشاہ کے, کسی سلطنت کے, کسی چیز کی کریشن کے, کسی چیز کی موجودگی کے, کسی چیز کے وجود میں آنے کے دن کو, موقع کو, تاریخ کو اور اس کے عمل کو نہیں لکھا جاتا تو اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو اس کو ماننے کی ضرورت کیا ہے, اور جب ماننے کی ضرورت نہیں تو پھر ایمان کوئی نہیں, اور جب ایمان ہی نہیں تو نجات نہیں, جب نجات ہی نہیں تو انسان ابھی تک بیابان میں پھر رہا ہے, جنگلوں میں پھر رہا ہے. کیونکہ جب مسیح کی پیدائش کی بات نہیں ہوگی تو وہ بھی وعدہ جو خدا نے سزا کے ٹائم پہ اماں ہوا کو اور آدم کو دیا کہ وہ تیری نسل سے پیدا ہوگا اور تو وہ اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ اس کے سر کو کچلے گا. وہ کون ہے؟ پیدا ہوگا. کب ہوگا؟ اس دن کو پیدا ہوگا. کون سا دن ہے جو بغیر تاریخ کے ہے؟ کون سا دن ہے جو بغیر پہچان کے ہے؟ کون سا دن ہے جس کا نام نہیں؟ پہلے دن یہ ہوا, دوسرے دن یہ ہوا, تیسرے دن یہ ہوا, چوتھے دن یہ ہوا. اگر خدا یہ ٹرم کو یوز کرتا ہے تو جو کہتا ہے اس کو نہ مانو, اس کا مطلب ہے وہ تو خود بھی نہیں, اس کو تو خود بھی پتا نہیں ہے کہ تاریخ کا اگر خدا اس ٹرم کو یوز کرتا ہے 1 2 3 4 6 چھٹے دن یہ ہوا, 7ویں دن خدا نے آرام کیا, تو وہ 7 کی بات کو جاننا میرے دوستوں, میرے عزیزوں بہت ضروری ہے. خدا آپ کو برکت دے, خدا آپ کے ساتھ ہو, خدا آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہم سب اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں. میرے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے میرا دل, میرا ایڈریس, میرا ای میل ایڈریس, میرا فون اویلیبل ہے. خوشی کے ساتھ رابطہ کریں. اگر کوئی الجھن ہے, کوئی بات ہے تو جس حد تک میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر, کیونکہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, کر سکتا ہوں, لیکن عالموں کا عالم علم کل خدا کا پاک روح ہے اور وہ انہیں کو بتائے گا جو اس کے ہیں. کیونکہ رومیوں کے خط میں لکھا ہے روحانی آدمی روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے اور جسمانی آدمی جسمانی باتوں کے. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ جن میں خدا کا روح بسا ہے وہ ان باتوں کو سمجھیں گے. جن کا خدا کے روح کے ساتھ تعلق نہیں وہ سمجھ نہیں سکتے, ان کو ہم سمجھا نہیں سکتے, نہ ہم ان کے ساتھ سختی کر سکتے ہیں. صرف دعا کر سکتے ہیں کہ خدا باپ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو سمجھا سکیں. اگر نہ سمجھا سکے تو ہم ان سے کنارہ کر سکیں, اور اگر کنارہ نہیں کر سکتے تو ہم ان سے تعلق تو ختم کر سکتے ہیں. کیونکہ کئی دفعہ تعلق ختم کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن خدا کا روح ہمیں اس بات کی طاقت دے سکتا ہے. کیونکہ جو مسیح کی مخالفت کرتا ہے, جو مسیح کے کلام کی مخالفت کرتا ہے, جو مسیح کے الہام کی مخالفت کرتا ہے, جو خدا کے کلام کی مخالفت کرتا ہے, جو فرشتوں کے پیغام کی مخالفت کرتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ تو بائبل کی مخالفت کرتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا نکتہ ہے. اس دن کو نہ مناؤ,
خدا کہتا ہے مقدس محفل فراہم کرو، خدا کہتا ہے ایک دن مقرر کر لو، خدا کہتا ہے تم نے یہ عیدیں خود مقرر کی، خدا کہتا ہے مجھے راحت انگیز خوشبو سے شادمانی ہوتی ہے، اور راحت انگیز خوشبو جو ہے، جو راحت پہنچاتا ہے، جو خوشی، کیا یہ دن جو ہم کرسمس کا مناتے ہیں، یہ خدا کی راحت کی خوشبو ہے۔ پوری دنیا میں ولولہ ہے، انجوائمنٹ ہے، خوشی ہے، گناہ کی تبلیغ نہیں ہوتی، برائی کی تبلیغ نہیں ہوتی۔ یہ اس دن صلح کی، خوشی کی، تازگی کی، گفٹ دینا، گفٹ لینا اور بھول جانا، معاف کرنا، اس کی تبلیغ ہوتی۔ اس کا کون ہے جو ان چیزوں کے خلاف ہے؟ یہ سوال آپ کے سامنے ہے۔ کون ہے جو صلح کے خلاف ہے؟ یہ آپ پر سوال ہے۔ کون ہے جو خوشیوں کا مخالف ہے؟ یہ آپ کے سامنے سوال ہے۔ کون خدا کے کلام کی مخالفت کرتا ہے؟ یہ سوال آپ کے سامنے ہے۔ ان کے جواب خود ڈھونڈیے، ان کے جواب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈھونڈیے، ان کے سوال روح القدس کے سامنے انکساری کے ساتھ بیٹھ کر پوچھئے کہ اے خدا پاک روح مجھے سکھا، تاکہ ہم جتنا وقت یہ ہمارا دنیا میں ہے ہم اس کو خوشی کے ساتھ منا سکیں، انجوائے کر سکیں۔ بے شک ہر دن خدا کی یاد کا ہے، بے شک ہر دن، لیکن اگر ہم ہر دن اس کو کہیں وہ پیدا ہوا تو لوگ کہیں گے یہ سائیکو ہے، پاگل ہیں، ہر روز ان کا مسیح پیدا ہوتا ہے۔ بے شک اس کے سب دن ہیں، پر ہر دن کی ایک ویلیو ہے، بائبل اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ سب چیزوں کا سوال ملے تو بائبل میں برابر اس کا بیان ہے۔ ہر دن کی ویلیو ہے، ہر دن کی طاقت ہے، ہر دن کی خوبصورتی ہے، ہر دن کی برکت ہے، ہر دن کی لعنت بھی ہے۔ جس دن تو نے میرا انکار کیا تو لعنتی ٹھہرا، جس دن تو نے ان عیدوں کو بنانا بند کیا تو مرے گا، جس دن تو نے اپنی پاکیزگی کو ختم کیا تو سزا پائے گا۔ یہ سب دن کی جس دن، اور وہ کون سا دن ہے؟ جس دن، وہ دن کوئی بھی ہو۔ آئیے خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ جے ایم سی کی